आला रसूल करीम। मौत के अहकाम के हवाले से बात चल रही है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे मौत की इद्दत के हवाले से। मौत की, कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसकी बीवी के लिए क्या हुक्म है। शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि वो 4 महीने 10 दिन, अगर वो हामिला नहीं है तो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी अगर हामिला नहीं है। और अगर हामिला है तो बच्चा जन्ने तक इद्दत गुजारेगी। चाहे 1 दिन बाद ही बच्चा पैदा हो जाए, चाहे 1 घंटे बाद बच्चा पैदा हो जाए, उसकी इद्दत खत्म हो जाए। जब बच्चा पैदा हो जाएगा इद्दत खत्म। और अगर हमल वाली नहीं है तो जब 4 महीने 10 दिन पूरे होंगे उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। इस इद्दत के ज़माने में ये औरत किसी मर्द से निकाह भी नहीं कर सकती, और अगर निकाह कर लिया तो निकाह बातिल हो जाएगा, मुनक़िद नहीं हुआ इसका निकाह। इद्दत के दौरान निकाह जायज़ नहीं है। इसी तरह तलाक की इद्दत होती है तो तलाक की इद्दत के मुख्तलिफ अहकाम है। यहाँ हम मौत की इद्दत के हवाले से बात कर रहे हैं। तो शौहर के इंतकाल के जिस घर में रहती थी उसी घर में रहे, बाहर ना निकले। 4 महीने 10 दिन बीवी उसी घर में रहे, बाहर ना निकले। और शौहर की ज़िंदगी में चाहे शौहर ने उसके साथ खलवत की या नहीं की, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, खामिन का इंतकाल हो गया, इस औरत पर भी इद्दत वाजिब है। हालांकि इसकी रुखसती भी नहीं हुई थी, इस पर भी इद्दत वाजिब है। इसी तरह जवान है, बूढ़ी है, बालिगा है, नाबालिगा है, सब के लिए इद्दत का हुक्म एक ही है, 4 महीने 10 दिन। अगर हमल वाली है तो जब बच्चा पैदा हो जाए तो उस वक्त तक इद्दत है। उसमें ना दिनों का एतबार है, ना घंटों का, ना महीनों का, जब पैदा हो जाए। और अब इद्दत वाली अपने घर में जहाँ चाहे जा सकती है। अपने घर में ये नहीं कि घर के अंदर भी किसी कोने में बंद हो जाए, किसी कमरे में बंद हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह औरत किसी के घर गई हुई थी, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ गई हुई थी, उसे अपने शौहर के इंतकाल की खबर मिली है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपने घर आ जाए और इद्दत आके अपने घर में पूरी करे। अगर किसी के शौहर का इंतकाल चांद की 1 तारीख को हुआ है तो 4 महीने 10 दिन इसकी इद्दत होगी, चाहे महीने इसके 29 दिन के आए, चाहे 30 दिन के आए। और अगर महीने के दरमियान में इंतकाल हुआ है तो 30-30 के हिसाब से महीने पूरे करके 4 महीने 10 दिन इद्दत ये गुजारेगी। और इद्दत शौहर की वफ़ात से शुरू होती है। चाहे इसको अपने शौहर की वफ़ात का इल्म इद्दत के अय्याम गुजरने के बाद हुआ हो, इसकी इद्दत हो गई। किसी औरत का खामिन कहीं बाहर गया हुआ था, किसी बाहर मुल्क में गया हुआ था, कमाने के लिए गया हुआ था, वो वहाँ फौत हो गया। उसके फौत होने की खबर देर से पहुँची, 6 महीने बाद पहुँची, तो खबर चाहे आज मिली है, इद्दत इसकी उस वक़्त से शुरू हो गई थी जिस वक्त से इसके खामिन का इंतकाल हुआ था। ठीक हो गया भाई? तो चाहे औरत को वफ़ात की खबर हो या ना हो, उसने इद्दत की नियत की या नहीं की, उसकी इद्दत वफ़ात के वक्त से शुरू हो गई। इद्दत के ज़माने में औरत का नानो नफ़का ससुराल वालों के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। इद्दत के ज़माने में अगर वो अपने ससुराल में इद्दत भी गुजार रही है तो ससुराल वालों पर उसका नानो नफ़का वाजिब नहीं है। अगर वो खर्च करते हैं तो उनका एहसान। ये किस चीज़ की मालिक है? ये अपने हिस्से की मीरास की मालिका है। और मीरास के आगे अहकाम आ रहे हैं कि अगर बच्चों वाली है तो 8वां हिस्सा इसको मिलेगा कानून की मीरास में से, और अगर बच्चों वाली नहीं है तो फिर 4था हिस्सा मिलेगा। कितना हिस्सा? फिर 4था हिस्सा मिलेगा।
تو اپنی اسی میراث میں سے اپنی ذات پر خرچ کرے. اگر سسرال والے خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے اور ان کی طرف سے اس پر صدقہ ہے، ان پر واجب نہیں ہے. اسی طرح جو عقیدت میں کیا کام کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے لیے حکم ہے کہ عدت کے زمانے میں نہ تو گھر سے باہر نکلے، نہ دوسرا نکاح کرے، نہ بناؤ سنگھار کرے، سوگ کی کیفیت اختیار کرے. سوگ کی کیفیت اختیار کرے. سوگ کرنا واجب ہے اس کے لیے، بناؤ سنگھار کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں، نکاح کی منگنی کرنا بھی جائز نہیں. ہاں اشارتاً اگر کوئی آدمی اپنے نکاح کی بات کرے تو یہ اس کے لیے گنجائش ہے. مثلا کوئی اشارتاً اس سے یہ کہے کہ مجھے ایک عورت سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کوئی یعنی کسی کی طرف سے پیغام اس تک پہنچا ہے، اس طرح کا پیغام، مبہم پیغام، یہ تو جائز ہے. ورنہ نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. جب تک عدت ختم نہ ہو جائے خوشبو نہیں لگا سکتی، زیور کسی قسم کا بھی نہیں پہن سکتی، اور پھول نہیں پہن سکتی، چوڑیاں نہیں پہن سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، پان کھا کر پان کے ذریعے سے منہ لال نہیں کر سکتی، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، ریشمی کپڑے پہننا، رنگے ہوئے رنگدار کپڑے پہننا، یہ ساری کی ساری باتیں حرام ہیں. ہر قسم کی زینت ممنوع ہے. ہاں سر کے اندر اگر جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس نے سر دھویا ہے، اپنے سر میں کنگھی کی ہے موٹے دندانوں والی کنگھی سے، تو اس کی گنجائش ہے. اسی طرح شوہر کے علاوہ کسی اور کی موت پر سوگ کرنا جائز نہیں ہے. اگر شوہر اجازت دے تو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر 3 دن سوگ کر سکتی. اگر شوہر منع کرتے تو اپنے قریبی رشتہ دار کی وفات پر بھی عورت کو سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر قریبی رشتہ دار فوت ہوا ہے، اس پر سوگ کرنا چاہتی ہے اور اس کا شوہر اس کی اجازت دیتا ہے تو 3 دن سوگ کر سکتی ہے. اگر شوہر اجازت نہ دے تو قریبی رشتہ دار کی وفات پر بھی سوگ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن یہ تو واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے بیوہ عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کی موت پر سوگ منائے گی. اس کی مدت 4 مہینے 10 دن. علاج کے طور پر زینت کی چیزیں استعمال کریں. سر میں درد ہے یا جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے تیل لگانے کی ضرورت پڑے تو ایسا تیل جس میں خوشبو نہ ہو ایسا تیل لگا سکتے ہیں. اسی طرح سر میں تیل لگانے کی ایسی عادت ہے کہ تیل اگر نہ لگایا تو یقین ہے کہ سر میں درد ہو جائے گا، تکلیف بڑھے گی، تو اس صورت میں بھی بغیر خوشبو والا تیل استعمال کر سکتے ہیں. دوا کے طور پر ویسے تو سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے. دوا کے طور پر اگر کوئی عورت سرما لگاتی ہے تو رات کو سرما لگائے اور صبح اپنی آنکھوں کو اچھی طرح صاف کر دے، کیونکہ سرما زینت کے لیے ہے. دن کے وقت میں یہ زینت کسی کو نظر نہ آئے. اسی طرح ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتی، البتہ خارش وغیرہ کے علاج کے لیے پہننے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس صورت میں یہ عورت بغرض علاج پہن سکتی ہے، زینت کی نیت سے نہیں پہن سکتی. اسی طرح عدت کے دوران یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، البتہ مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے. یعنی کوئی ایسا کوئی کمانے والا نہیں ہے، خود کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو صبح جا کر دن ہی دن میں واپس آ جائے. دن ہی دن میں ملازمت کے لیے مزدوری کے لیے جانا ہے اور اس کا کوئی نان مسئلہ برداشت کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ دن دن میں ہو کر واپس آ سکتی ہے. رات اسے گھر ہی گزارنی چاہیے. عدت کے زمانے میں کسی قسم کے سفر کی اجازت نہیں، چاہے حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو.
چاہے حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو، عدت کے زمانے میں سفر کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جس بیوہ کے پاس عدت کے دن گزارنے کے لیے اتنے دنوں کا خرچ موجود ہے، اتنے دنوں کے خرچ کا انتظام موجود ہے، یہ بھی کمانے کے لیے، ملازمت کے لیے، مزدوری کے لیے عدت کے ایام میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں اگر کوئی ایسا سفر ہے، مثلا کسی خاتون کی زرعی زمین ہے جو اس کی میراث میں آ رہی ہے، اس کا کوئی معاملات ہیں، کوئی باغ ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے، جائیداد ہے جس کا نظم و نسق کس نے سنبھالنا ہے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی اور دوسرا نہیں ہے تو پھر اسے سفر کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن اس صورت میں بھی محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح عدت کے دنوں میں علاج معالجے کے لیے کسی اسپتال میں جانا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو اس سفر کی بھی اجازت ہے۔ اگر اسپتال میں جا کے کچھ دن ٹھہرنا پڑ جاتا ہے تب بھی اس کی اجازت ہے، لیکن دوسرے شہر کا اگر سفر ہے تو محرم ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر کے انتقال کے وقت عورت سفر میں ہے تو پھر کیا کرے؟ یہ فوراً اپنے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر یہ عدت گزارے۔ عدت میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ غلط رسمیں ہمارے یہاں چل پڑی ہیں، تو ان ساری رسموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک تو یہ مصیبت ہے کہ بعض عورتیں عدت کے دنوں میں گھر بیٹھتی ہی نہیں، کھلے عام باہر جا رہی، آ رہی، بازار جا رہی، تو حکم شرعی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اور عدت کے دنوں میں گھروں میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض خواتین شوہر کے انتقال میں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں۔ یہ چوڑیاں یہ ایک مال ہے، اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے اتار دیں۔ ہاں اگر اتارنا بسہولت ممکن نہ ہو پھر توڑنے کی اجازت ہے، ورنہ اسے توڑ کر ضائع کرنا جائز نہیں ہے، یہ اسراف سمجھا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلا عذر گھر سے باہر نکلی تو عدت ٹوٹ گئی، اب دوبارہ عدت گزارے، دوبارہ عدت شروع کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عدت اس وقت سے شروع ہو گئی جب سے شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ اب اس دوران اگر یہ گھر سے باہر نکلی ہے تو یہ اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی مستحق ہوئی ہے، اسے اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک سخت گناہ تھا، اس گناہ پر اسے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی عدت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طرح زیب و زینت کی کسی بھی قسم کی، جیسے پیچھے تفصیل گزر چکی ہے، زیب و زینت کی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ عدت کے دوران نکاح یا منگنی کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رخصتی بعد میں کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ عدت کے دنوں میں نہ نکاح کر سکتی ہے نہ ہی منگنی کر۔ بعض مستورات احتیاطاً کچھ دن بڑھا دیتی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس 4 مہینے 10 دن یہ عدت کے لیے۔ اسی طرح ایک عام جو ایک رواج چل پڑا وہ یہ کہ دوسری قریبی رشتہ دار خواتین اس کی عدت کے دن شمار کرتی رہتی ہیں۔ جس دن اس کی عدت پوری ہو رہی ہے اس دن ساری رشتہ دار خواتین وہاں جمع ہو جاتی ہیں اسے عدت سے نکالنے کے لیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جی چاہے عدت پوری ہو گئی، اس کا جی چاہے اس گھر میں رہے اور جی چاہے کہیں کسی اور رشتہ دار کے یہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، لیکن اس کام کے لیے اہتمام کے طور پر جمع ہونا مستورات کا کہ جی فلاں تاریخ کو عدت ختم ہو رہی ہے لہٰذا سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گی ساری رشتہ دار خواتین، یہ رسم بالکل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح عدت کے بعد جب عدت پوری ہو گئی اب اس کے عقد ثانی کی ترتیب بنائی جائے۔ اگر وہ خود خوشی سے تیار ہے تو اس کا عقد ثانی کر دیا جائے۔ بیوہ سے نکاح کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی صحابہ بھی قرن اول میں اس کا بہت اہتمام تھا کہ بیوہ سے مطلقہ سے نکاح کیے جاتے تھے۔ تو عقد ثانی کی اگر صورت بن سکتی ہے تو ضرور کر دیا جائے۔ اس کے جو متعلقین ہیں وہ اس کو عار نہ سمجھیں، لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
اگر بیوہ خود نہیں کرنا چاہتی تو اسے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ عقد ثانی کی ترغیب آئی ہے تو عدت کے بعد عقد ثانی کی ترتیب بھی بنائی جائے۔ البتہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے عقد ثانی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے لیے تو بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ عورت جو اپنے بچوں کے ضائع ہونے کے ڈر سے دوسرا نکاح نہ کرے، اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، تو میں اور وہ عورت جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو ہم اسے یہ فضیلت سنا کر روک نہیں سکتے۔ اس کا خود اصرار ہے کہ میں نے نہیں کرنا تو پھر آپ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر نکاح میں طبیعت میں نکاح کا تقاضا ہے، نکاح کی قدرت بھی ہے، اور یہ بیوہ اپنے یعنی دوسرے شوہر کے حقوق بھی ادا کر سکتی ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر طبیعت میں نکاح کا تقاضا نہیں ہے لیکن شوہر کے حقوق ادا کرنے کی قدرت ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ میں دوسرے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی تو اس صورت میں نکاح نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ عدت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں، ان کو ہم اچھی طرح ذہن نشین بھی کریں اور اس کا اچھی طرح اس کو تکرار بھی کریں۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ہمارا کورس بھی ختم ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ کس دن ختم کر دیں بھائی؟ جی اس دن دعا کر لیں۔ ہاں جی کتنے دن کا رہ گیا؟ تقریباً 2 دن کا۔ 2 دن کر کے تیسرے دن تو دوسرا یہ کہ وہ ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ سندیں بھی دی جائیں گی۔ جی کیا خیال ہے؟ ہاں جی سندیں تیار